अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेहमानों के जाने के बाद मैं अम्मा के पास आई तो जाने क्यों मुझे देखकर वो नज़रें चुरा गई और पलंग पर इधर उधर यूं हाथ मारने लगी जैसे कुछ तलाश कर रही हूँ। मैंने बहुत खामोशी से चाय के बर्तन समेटे और ट्रे उठा के किचन में आ गई। बर्तन धो के रखे और उसके बाद कोई काम नहीं था। सालन मैं दोपहर ही पका चुकी थी जो हम 3 जनों के लिए काफ़ी था और 2 वक्त हो जाया करता था। अलबत्ता रोटी उस वक्त पकाती जब खानी होती और अभी तो शाम भी पूरी तरह नहीं उतरी थी। मैं किचन से निकल कर बरामदे में आ बैठी तो मेरा जहन आप ही आप उन खवातीन को सोचने लगा जो अभी कुछ देर पहले अम्मा के पास से उठ कर गई थी। गो के इन खवातीन का रवैया और अंदाज औरों से मुख्तलिफ था, यानी मुझे देखकर उनकी आंखों में इस्तेजाब नहीं उतरा था। फिर उन्होंने मुझे पास बिठाकर कुछ बातें भी की थी। इसके बावजूद मैं किसी खुशफहमी को दिल में जगह नहीं दे सकी। शायद इसलिए कि मैं खुद से बहुत अच्छी तरह आगाह थी, या शायद इसलिए कि यह सिलसिला बहुत तवील अरसे से चल रहा था कि खवातीन आती और मुझे देख के चली जाती। शुरू में मुझे उनकी दोबारा आमद का इंतज़ार रहता था, लेकिन हमेशा मेरा इंतज़ार ही रहा। कभी कोई दूसरी बार नहीं आया। और आज अगर ख़वातीन का रवैया बेहतर था तो उनके जाने के बाद अम्मा ने जिस तरह मुझसे नज़रें चुराई उससे यही नतीजा निकाला जा सकता था कि हमेशा की तरह आज भी मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। और पता नहीं क्यों इतनी बार रिजेक्ट होने के बावजूद मेरे अंदर अब भी उतनी ही आज़र्दगी उठी थी जैसी पहली बार रिजेक्ट होने पर मैं आज़र्दा हुई। इस यकीन के बावजूद कि दोबारा कोई नहीं आएगा, मैं अपने अंदर धीरे धीरे उतरती उदासी को रोकने में नाकाम हो रही थी। यहाँ क्यों बैठी हो? भैया की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जाने दबे पाँव आए थे या मैं ही इतनी गाफिल थी। अम्मा कहाँ हैं? उन्होंने फ़ौरन दूसरा सवाल दाग दिया। अंदर है, रोटी डालूं आपके लिए? अम्मा के बारे में बताकर मैंने उठते हुए पूछा। हाँ, भूख तो लग रही है, वो कहते हुए अंदर चले गए और मैं किचन में आ गई। आटा गूंदा रखा था। मैंने जल्दी जल्दी रोटी पकाई, साथ ही दूसरे चूल्हे पे सालन गर्म कर दिया और जब खाना लेकर अंदर आई तो अम्मा और भैया जाने क्या बात कर रहे थे, मुझे देख के खामोश हो गए। और ये भी कोई नई बात नहीं थी। मैंने खामोशी से खाना उनके सामने रखा और फिर अम्मा को खाने की ताकीद करती हुई वापस पलटने लगी कि अम्मा ने पुकार लिया, सबिया तुम भी खाना खा लो। मुझे अभी भूख नहीं अम्मा, मैंने सहूलत से मना किया और बाहर आ गई। अगले दिन मैं भी इब्तदाई काम निपटाने में लगी हुई थी कि कल वाली खवातीन की दोबारा आमद ने मुझे दश्ते हैरत में धकेल दिया। पता नहीं वो रास्ता भूल गई थी या मेरे नसीब का सितारा सचमुच अपना हमसफ़र ढूंढ लाया था। एक पल को वाकई मेरा दिल ज़ोर से धड़का, लेकिन फिर मैं सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद अम्मा ने पुकार कर चाय के लिए कहा तो मैं जल्दी से हाथ धोकर किचन में आ गई। और जाने क्यों उस वक्त मुझे चाय के साथ दीगर लवाजमात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हुई। अलमारी खोलकर देखी, एक बिस्किट का डब्बा और थोड़ी सी निम्को रखी थी। मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली, फिर चाय दम करके अंदर ले आई। बस बहन, सब नसीब की बात है, अल्लाह कहाँ कहाँ से जोड़ मिलाता है। वापस आते हुए एक खातून के ये जुमले मेरे कान में पड़े, और कोई नई बात हो जाए तो हर शय नई लगती है, या शायद मुझे ही ऐसा लग रहा था। सारा दिन मैं एक नई कैफियत से दो चार आप ही आप हैरान भी होती रही थी। रात में जब तक भैया अम्मा के पास बैठे रहे मैं कमरे में नहीं गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। फिर जब भैया सोने के लिए चले गए तब मैं अंदर आई और ख़ुद को अनजान जाहिर करते हुए अपना बिस्तर ठीक करने लगी। कनखियों से अम्मा को देखा और उनके चेहरे पे बहुत सोचने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचने का तासुर था। लाइट बंद कर दूं अम्मा? मैंने अपना बिस्तर ठीक करने के बाद उनसे पूछा। हाँ, बंद कर दो, उन्होंने कहा और तकिया सीधा करके लेट गई। तब मैं भी लाइट ऑफ करके अपनी जगह पर आ गई। तो एक और नई बात कि दिन भर की थकान के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। बरसों पहले जागती आंखों देखे सपने अंगड़ाइयाँ लेने लगे थे। जाने कितनी देर गुजरी थी, मैं सपनों की वादी में मगन थी कि अम्मा की आवाज़ ने चौंका दिया। सबो, सो गई हो क्या? क्या बात है अम्मा? मैंने कसदन अपनी आवाज़ को बोझल बनाया ताकि अम्मा यही समझें कि नींद से बेदार हुई हूँ। चलो सो जाओ, अम्मा ने गालिबन मेरी नींद के ख्याल से कहा, लेकिन मैं फ़ौरन उठ के बैठ गई। आप कहिए अम्मा, क्या काम है? पानी चाहिए?
نہیں، قدر توقف کے بعد اماں بولی، یہاں میرے پاس آ بیٹھو، لائٹ جلا دوں؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے۔ انہوں نے منع کیا تو میں اندھیرے میں احتیاط سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ بیٹھی اور آہستہ آہستہ ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اماں کہنے لگی، تو جانتی ہے سبو، مجھے تیری اور عارف کی شادی کا کتنا ارمان ہے۔ اگر وقت پر تم دونوں کی شادی ہو گئی ہوتی تو اب میں اپنے نواز سے پوتے کھلا رہی ہوتی، لیکن یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اوپر والے نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ میں 10 سال سے نہ صرف کوشش میں لگی رہی بلکہ دعائیں مانگتی رہی۔ قدر توقف کے بعد پھر کہنے لگی، تیرے ساتھ کی لڑکیاں اب 4 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں۔ خیر، جو اللہ کو منظور، اور شاید اس نے تیرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ آج جو عورتیں آئی تھیں میں نے انہیں ہاں کہہ دی ہے، اگلے جمعے کو تیرا نکاح ہے۔ اگلا جمعہ؟ میرا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا اور میں اندھیرے میں اماں کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جو پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئی تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، مجھے شبہ ہوا شاید سو گئی ہیں۔ تب میں نے ان کی ٹانگوں پہ ذرا سا دباؤ کم ڈالا تو وہ اپنے خیالوں سے چونک کر کہنے لگی، رئیس دبئی میں رہتا ہے، اگر اسے چھٹی مل گئی تو جمعے تک آ جائے گا، ورنہ اس کی بہنیں کہہ رہی تھیں ٹیلی فون پر نکاح، پھر اس کی بہنیں ہی تمہیں رخصتی کر کے لے جائیں گی۔ ہائے، میں حیران ہو گئی، یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ یعنی بغیر دلہا کے رخصتی؟ اور اگر کسی مجبوری کی بنا پر وہ نہیں آ سکتا تو رخصتی بعد میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ لیکن میں یہ سب اماں سے کیسے پوچھتی؟ خاموشی سے ان کی اگلی بات کی منتظر رہی اور وہ کہنے لگی، آ جائے گا رئیس بھی، اب نہیں تو 2-4 مہینے کے بعد، جبکہ اس کے گھر میں اب عورت کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اس کے ہیں نہیں، دونوں بہنیں شادی شدہ اپنے گھروں والی ہیں اور وہ زیادہ عرصہ اپنے گھر چھوڑ کے رئیس کے بچوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتی۔ دھڑ 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 میرے سر پر جیسے وزنی سلیں گری تھیں، اور خواہ کتنا اندھیرا ہی سہی، کچھ روشنی تو پھر بھی تھی، اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ اندر باہر اماوس، آنکھوں کا ساون چپکے سے برس گیا۔ کبھی کسی نے دیکھی ہے ایسی اماوس کی رات جب چھاجو می بھی برستا ہو، نہ آسمان پر کوئی ستارہ ہو نہ زمین پر کوئی جگنو؟ ایسے میں بندہ یا تو خوف سے مر جاتا ہے یا پھر سارے خوف آپ ہی آپ مٹ جاتے ہیں، لیکن درمیانی کیفیت بڑی عجیب، بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ اور اماں نے پتہ نہیں کس بنا پر مجھے ایسے ہی پل صراط پہ لا کھڑا کیا تھا۔ ابھی میرے معاف ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرا تھا کہ اماں خود ہی کہنے لگی، تو جانتی ہے عارف کی ضد 40 کا ہو گیا ہے، ابھی بھی یہی کہتا ہے جب تک تیری شادی نہیں ہو جائے گی وہ شادی نہیں کرے گا۔ اب تو ہی بتا، جو کہیں 2-4 سال اور یوں ہی گزرے تو کون دے گا اسے لڑکی؟ اور تیری عمر بھی تو… ہاں، میری عمر کی لڑکیاں 4 بچوں کی مائیں بن چکی ہیں۔ میں نے انتہائی کرب سے سوچا، اور اس میں میرا کیا قصور جو اماں مجھے ابتدائی مراحل یعنی شادی پسندیدگی کے مراحل سے گزار کر براہ راست 4 بچوں کی ماں کی صف میں کھڑا کر رہی ہیں؟ شاید میری بڑھتی بلکہ ڈھلتی عمر سے خوف زدہ ہیں، یا پھر انہیں عارف بھیا کے سر پر سہرا سجانے کے ارمان نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا ہے، اور بھیا بھی مان گئے، پتہ نہیں میرے لیے یا اپنے لیے۔ میں نے ایک تواتر سے بہتے آنسوؤں کو گھٹنوں سے صاف کیا، پھر اماں کو سوتا محسوس کر کے بہت آہستہ سے ان کے پلنگ سے اتر کے اپنی جگہ پر آ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے 9 عمری میں دیکھے خوابوں نے اچانک انگڑائی لے کر مدتوں بعد میرے اندر ہلچل مچائی تھی، اور اب ان خوابوں کی کرچیاں میرے اپنے وجود میں پیوست ہوئی جا رہی تھیں۔ رئیس چھٹی نہ ملنے کے باعث نہیں آ سکا تھا اور پروگرام کے مطابق میرا نکاح ٹیلی فون پر ہوا۔ پھر اس کی دونوں بہنیں مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ گھر کے دروازے پر 3 بچے میرے استقبال کو موجود تھے۔ چوتھا جو سب سے چھوٹا بھی تھا، وہ کیونکہ مختصر سی بارات کے ساتھ آیا تھا، وہ اس وقت بھی میرا آنچل تھامے ہوئے تھا، اور بقیہ بہن بھائی کو دیکھتے ہی اس نے خوشی سے بتایا تھا، میری امی میں لایا ہوں۔ لو بھائی، بلو نے تو تم پہ اپنا حق جتا دیا، بڑی نند نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ تب بھی میرے اندر کوئی ہلچل نہ مچی۔ اندر آتے ہی میں نے سب سے پہلے لباس تبدیل کیا، بھلا کس کے انتظار میں بیٹھتی؟ پھر منہ ہاتھ دھو کر بچوں کے پاس آ گئی اور باری باری سب سے ان کے نام پوچھے۔ سب سے بڑی دیبا 10 سال کی تھی، اس سے چھوٹا کامران 8 سال کا، پھر فری 6 سال کی، اور سب سے چھوٹا بلاول یعنی بلو 4 سال کا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کھانے کا پوچھا کیونکہ خود مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ تبھی میری نند کھانا لے کر آ گئی۔ پھر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں برسوں سے یہی رہتی چلی آ رہی ہوں۔
واقعی اگر میری شادی اس وقت ہو جاتی جب میری عمر کی لڑکیوں کی ہوئی تھی تو ان بچوں نے میری کوکھ سے جنم لیا ہوتا۔ میری سہیلی شموں کی بڑی بیٹی ایسے ہی 10 سال کی تو ہے۔ بہرحال کھانے کے فوراً بعد میری نندیں مجھے ذمہ داریوں کا احساس دلا کر اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی، اور میں گو کہ نو عمر یا نا سمجھ نہیں تھی، اس کے باوجود بوکھلا کے رہ گئی۔ اتنا بڑا گھر اور 4 بچے! گھر کیا تھا، پورا محل ہی تو تھا۔ کوئی بھی لڑکی ایسے ہی محل کا خواب دیکھتی، لیکن میں جو بہت حقیقت پسند تھی، سچ کہوں تو میں نے کبھی ایسا محل تو کیا کسی بھی محل کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ میرے خوابوں کی پرواز تو بہت نیچی تھی، یہ سچ ہے۔ میرے خوابوں کی پرواز نہ کبھی اتنی اونچی تھی، نہ ہی میں نے انہیں اتنا اونچا اڑنے دیا تھا۔ یعنی اتنا بڑا اور خوبصورت گھر اگر رئیس مجھے اپنے پہلو سے لگا کر اس گھر میں لاتا تو شاید بہت سارے ملال آپ ہی آپ مٹ جاتے۔ اب جب کہ کہیں کوئی کشش نہیں تھی، سزا کے لیے آپ کال کوٹری منتخب کریں یا محل، سزا تو سزا ہی ہے۔ رات میں سب بچے سو گئے، لیکن بلو سونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں اسے تھپکتے تھپکتے تھک گئی، اور وہ تھا کہ پلکیں تک نہیں جھپکا رہا تھا، جیسے زبردستی جاگ رہا ہو۔ اتنا سا بچہ! مجھے گمان ہوا جیسے بوجھ تھا کہ مجھے عاجز کر رہا ہو۔ تب میں نے جھنجھلا کر کہا، سوتے کیوں نہیں؟ میں نہیں سوؤں گا۔ اس نے اتنے نرم آواز سے توتلے انداز میں کہا تو میں مزید چڑ گئی۔ کیوں؟ آپ چلی جائیں گے؟ وہ بسور کر بولا۔ میں کہاں چلی جاؤں گی؟ اللہ کے پاس۔ جیسے میری امی چلی گئیں۔ وہ رونے لگا۔ ارے میں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ میں سو رہا تھا، وہ چپکے سے چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور اس تمام عرصے میں پہلی بار میرے دل میں کسی نئے جذبے نے سر ابھارا، ورنہ اب تک اندر سناٹا ہی سناٹا تھا۔ میری جان! یہ وہ لفظ ہیں جو اولین شب کی دلہن کسی کے ہونٹوں سے سن کر لجاتی ہے، شرماتی ہے، اور میں اول شب کی دلہن بے پناہ آزردگیوں میں گھر کر اس معصوم کو بہلا رہی تھی۔ میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ تبھی سرہانے رکھے فون کی بیل سے ہم دونوں چونک گئے۔ بلو نے سہم کے میرا گریبان پکڑ لیا تو میں نے پہلے اس کی پیشانی چومی، پھر ریسیور اٹھا کے ہیلو کہا۔ آپ سب یہاں ہیں نا؟ دوسری طرف کچھ مانوس، کچھ اجنبی آواز تھی۔ جی، آپ کون؟ میں نے جھجک کے پوچھا۔ میں رئیس احمد۔ مختصر جواب۔ پھر پوچھا، بچے سو گئے؟ جی بس بلو جاگ رہا ہے، تنگ کر رہا ہوگا شاید۔ نہیں، شاید خوفزدہ ہے کہ کہیں اسے سوتا چھوڑ کے میں چلی نہ جاؤں۔ میری بات کے جواب میں دوسری طرف تھوڑی دیر کا توقف ہوا، پھر وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولے، وہ اصل میں اس کی والدہ، خیر ابھی نئی بات ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی آپ کب آئیں گے، لیکن فطری جھجک مانے آ گئی، اور وہ غالباً سمجھ گئے جب ہی کہنے لگے، آپ جان تو گئی ہوں گی کہ ابھی 2 ماہ پہلے ہی میں بچوں کی والدہ کے انتقال پر آیا تھا۔ اتنی جلدی چھٹی ملنا آسان نہیں ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں۔ صاف لگ رہا تھا آخری جملہ انہوں نے محض مجھے بہلانے کی غرض سے کہا ہے۔ میں خاموش رہی۔ آپا ہیں آپا؟ انہوں نے اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھا۔ جی نہیں، وہ دونوں تو شام ہی چلی گئی تھی۔ اچھا، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں محسوس ہوا؟ جی نہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا اور بلاول کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں پانی اترا چلا رہا تھا، شاید اپنی حریاں نصیبی کا احساس تھا، اور میں شکوہ کروں بھی تو کس سے؟ سبھی تو مہربان ہیں۔ کتنی فراخ دلی سے سب نے مجھے ماں کے درجے پہ بٹھا دیا تھا، اس عظیم مرتبے پر تو مجھے خوش ہونا چاہیے۔ پھر پتہ نہیں کیوں آنکھوں میں بار بار پانی اترا چلا رہا تھا۔ کیسی ارمانوں بھری رات تھی جس کے سپنے اس نے کئی سال دیکھے تھے، اور پھر کتنی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرتے اس نے اپنی آنکھوں سے ہر خواب نوچ ڈالا تھا، اور پھر وقت نے اس کے ساتھ کیسا بے رحم کھیل کھیلا تھا۔ آج وہ رئیس احمد کی خوابگاہ میں تھی۔ آج کی رات کتنی حسین رات تھی، مگر وہ اس کا ہم سفر اس کے ساتھ نہ تھا، اور پھر اسے بھی قسمت کی ستم ظریفی کہیے یا پھر قدرت کا انصاف کہ وہ صبیحہ جسے اس عمر میں 4 بچوں کی ماں ہونا چاہیے تھا، سچ میں آج 4 بچوں کی ماں تھی۔ اتنے خزانے مل گئے تھے اسے، بھلے بھلائے 4 بچے،
لیکن پھر بھی اسے اپنا دامن خالی خالی کیوں لگ رہا تھا؟ اپنے خوابوں خیالوں کی دنیا میں گم اسے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ بلو جانے کب سو گیا۔ ہوش آیا تو تب جب مسجد سے اذان فجر کی صدا بلند ہوئی۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کے دیکھا تھا، سب بچے بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے، اور بس وہی ایک پل تھا جہاں آ کر اس کی ساری تکلیف اور اذیت ایک طمانینت کے احساس میں بدل گئی تھی کہ چلو اگر مجھے شوہر نہیں ملا تو ان 4 بچوں کو ماں تو مل گئی۔ اور اس نے یہ سوچ کے سکون کا سانس لیا تھا کہ اب اس کے عارف بھائی بھی اپنا گھر بسانے کا سوچ لیں گے۔ آخر آج ان کی راہ کا کانٹا اور رکاوٹ ہٹ گئی تھی۔ اماں کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی کی بات ہوگی کہ ان کی بیٹی اپنے گھر بار کی ہو گئی تو بیٹے کا گھر بسنے کی راہ بھی نکل آئی۔ جیسے ہر خوشی کے بعد غم، پھولوں کے ساتھ کانٹے، ایسے ہی رئیس احمد کے ساتھ اس کے 4 بچے۔ یہی تھا صبیحہ احمد کی زندگی کا سب سے بڑا سچ، جسے جلد یا بدیر اسے قبول کرنا تھا، اور اس نے آج اس پہلی رات کے بعد ہی اس سچ کو قبول کر لیا تھا کہ بھلے وہ رئیس احمد کی زندگی میں بیوی کا مقام حاصل کر سکے یا نہ، لیکن قدرت نے اسے 4 بچوں کی ماں بنا ہی دیا تھا۔